जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद सोहेल है और मेरा ताल्लुक रम्या खान से है। कुछ अरसे से मैं ये सोच रहा था कि कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाई जाएँ, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों को फ़राहम की जाए, जो लोगों को बुक्स के हवाले से जैसे बुक्स रीडिंग के हवाले से कि लोग मैंने देखा है कि बुक्स से लोग जैसे दूर भागते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते इतनी ज़्यादा। तो या उनका एक जो शौक़ है वो बुक से हट के एक वीडियोज़ की तरफ ज़्यादा जा चुका है। जैसे लोग अगर वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जैसे इसराइल के हवाले से अपना यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, रिलेशनशिप्स के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। तो मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एक मिस इन्फॉर्मेशंस के शिकार हैं लोग और कुछ पता नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं कुछ बुक्स का आपको दिखाता हूँ कि जो जिसके हवाले से मैंने डिस्कशन भी करनी है। तो उसमें आपको ऐसी-ऐसी मतलब कि ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी कि अगर आप उसको रीडिंग की हैबिट डेवलप करें। मैं बारी-बारी अगली वीडियोज़ में ऐसी बुक्स भी पढ़ के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। जैसे एक बुक पढ़ी, उसके नोट्स बनाए और छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक उस तक पहुँचा दी। तो ये मेरी छोटी-सी एक काविश है, एक इस सारे मामलात में पढ़ने की सारी कि लोगों को थोड़ा-सा बुक्स की तरफ जो है रुझान हो, वो पढ़ें। उनको एक जो मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में बहुत सारी हैं, तो वो उनको इस हवाले से बहुत सारी मालूमात ऐसी फ़राहम की जाएँ कि जो उनके सारे ये कॉन्सेप्ट्स के क्लियर हों। जैसे आज हम एक बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं, उसका नाम है ऑन पैलेस्टीन। ये बुक बेसिकली एक इंटरव्यू की बुक है जिसमें इंटरव्यूज़ लिए गए हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ में, डिफरेंट हवाले से कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं। पैलेस्टीन एक मुल्क है, ये देखिए ये उसका झंडा है। इस पे सारा कुछ उसमें डिटेल वगैरह उसमें बताई गई है कि ये किताब जो उसके राइटर समझ लें या जिसने इंटरव्यू लिया, 2 पर्सनैलिटीज़ का बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, वो दुनिया में एक बड़ा उनका नाम है और फ्रैंक बैरट हैं, जो इसके इंटरव्यूअर हैं और इंटरव्यू इसमें 2 हैं, नोएम चॉम्स्की हैं और जो कि फ़िलॉसफ़र्स हैं और वो बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव आदमी हैं और दूसरे हैं इलान पापे भी कहते हैं, इलान पैप इनका नाम है। तो ये एक हिस्टोरियन हैं, इसराइल के रहने वाले एक हिस्टोरियन हैं। तो इसराइल के हवाले से जितने भी इसराइल को जो इसराइल को प्रॉब्लम फेस हैं या इसराइल के वहाँ बस जाने से जो बाकी लोगों को वहाँ प्रॉब्लम फेस है, उस पे इनका बड़ा डिटेल एक इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस बुक का थोड़ा-सा तारुफ़। तो बुक का नाम आपने पढ़ लिया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका नाम है ऑन पैलेस्टीन। तो छोटी-सी किताब है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। इसके पोर्शंस हैं, शुरू में इंट्रोडक्शन है, उसका है द ओल्ड एंड द न्यू कन्वर्सेशन। उसमें डिफरेंट हवालाजात इंट्रोडक्शन दिया गया बुक के हवाले से कि इसके अंदर क्या-क्या कुछ हम बताना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बीडीएस एक अल्फ़ाज़ है इस बुक में कि वो उसका बेतहाशा इस्तेमाल है इस अल्फ़ाज़ का। तो बीडीएस बेसिकली बॉयकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड सैंक्शंस। ये एक पॉलिसी है या एक ये जिद्दोजहद है कुछ लोगों की जो इसराइल के ख़िलाफ़ भी हैं या इसराइल के अंदर रहते हुए भी कुछ लोगों की ये जो इस अपना बीडीएस जो है, इस हवाले से बहुत कुछ लोगों के पास लोगों को इस हवाले से बहुत कुछ है कि इसराइल की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए या जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आप ना यूज़ करें, ठीक है? उनकी चीज़ों का बॉयकॉट करें, उस पे सैंक्शंस लगाएँ और जैसे इसराइल ने डिफरेंट पैलेस्टीनियंस पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं या इसराइल ने डिसइन्वेस्टमेंट की हुई है। जैसे एक गज़ा स्ट्रिप है और उनकी जो वहाँ अपार्थाइड जो कुछ वहाँ हो रहा है, वो तो आप डिफरेंट आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं या फिर डिफरेंट उसकी न्यूज़ आप सुनते रहते हैं। अच्छा इस बुक में जो है ना वो ज्यू सेटलमेंट की बात हुई है
کہ پیلسٹین میں جیو سیٹلمنٹس کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو مطلب کہ اتنے سارے سٹیز ہیں آج کل. آپ پاکستان میں دیکھیں ڈفرینس صرف آپ نعرے لگوا لیں کہ بھی یہودی کے خلاف یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ کو کچھ بھی اسرائیل کے بارے میں انفارمیشن نہیں ملتی، کیونکہ لوگ اس طرف کم جاتے ہیں یا پھر پڑھنا نہیں چاہتے، یا پھر اور ایک بڑا ایک قسم کا جیسے ہوتا ہے کہ مس انفارمیشن بہت پھیلائی جاتی ہیں کہ بھی اسرائیل ایسے ہے ویسے ہے. حالانکہ بہت کچھ اسرائیل میں اس طرح کا ہے کہ جو اپنا بہت ساری یو این کی پالیسیز کے بھی وہ چیزیں خلاف ہیں. جیسے کہ 1967 میں جب ایک وار ہوئی اور جارڈن کی اپنا عربس کی اور اسرائیل وار جو جس کا نام ہے وہ اسرائیل چیز کی اینڈ میں، اور سارا اس نے کنٹرول سنبھال لیا اور ایک باؤنڈری لائن ڈیسائیڈ ہوئی کہ بھئی یہ اسرائیل ہے اور یہ جو ہے وہ اپنا پیلسٹین ہے. تو اب ویسٹ بینک ہے ایک، اور ایک جہاں فلسطینین آباد ہیں، اور ایک ہے آپ کا یہ غزہ اسٹرپ. یہاں دو جگہوں پہ مسلمان آباد ہیں. ویسٹ بینک آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایک اپارٹھیڈ کی ایک ویلیو رکھتا ہے اور بڑا ایک ظلم ہے ادھر. تو آپ ادھر مطلب کہ اگر دیکھیں تو لوگوں کو ایک اپنا جو جوز کی سیٹلمنٹس جو ایلیگل سیٹلمنٹس ہیں اس کے حوالے سے اتنی زیادہ وہاں ظلم ہوتا ہے جو آپ مطلب ایک بندہ عام بندہ دیکھ نہیں سکتا. اور مطلب کئی ویڈیوز اس طرح کی ہیں جو آپ دیکھتے رہتے ہیں. اچھا، اس میں آن پیلسٹائن یہ جو بک ہے اس میں زیونزم کا ایک کانسیپٹ بتایا گیا انٹروڈکشن میں کہ زیونزم کیا ہے. یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک سیاست کے حوالے سے ایک جدوجہد کا نام جو ہے وہ زیونزم ہے. کہ ایسے لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہودی اس جگہ پہ آباد ہوں جس جگہ اب اس ٹائم اسرائیل ہے، اور اس موومنٹ کو زیونزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اینٹی زیونسٹ بھی ہیں، پرو زیونسٹ بھی ہیں. اینٹی زیونسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جس طرح ایک اپارٹھیڈ اسٹیٹ نہیں بنانی چاہیے، ایک ظلم کے بہاف پہ ایک اسٹیٹ نہ بنے. ہاں، آپ اسٹیٹ بنائیں اور اس کو ایک اچھے پرپس کے لیے آپ یوز کریں، لیکن یہ جو مطلب کہ ایلیگل سیٹلمنٹس ہیں، لوگوں کو زبردستی اپنے گھروں سے نکال کے فلسطینیوں کو اور ڈفرینٹ عرب ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. ایک اندازے کے مطابق 7,50,000 اگر فلسطینی آباد تھے ویسٹ بینک میں، تو اب تقریباً 40% کہتے ہیں کہ وہاں سے اس بک میں بھی جیسے لکھا ہے کہ 40% وہاں سے موو کر دیے گئے ہیں یا ان کو مار دیا گیا. تو غزہ اسٹرپ جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک 2009 میں ایک میسیکر ہوا، بہت بڑا ایک قتل و غارت ہوئی وہاں، اور بہت لوگ وہاں قتل ہوئے. وہ حماس میں اور اسرائیلی فورسز میں بہت ساری ایک جنگ ہوئی اور بہت زیادہ ایک قتل کیا گیا وہاں. اور غزہ اسٹرپ جو ہے وہاں لوگ بھوکے، مطلب کھانے پینے کو بھی اتنے کوئی غذا نہیں ہے، ہر ٹائم ایک جنگ کا ماحول وہاں ہوتا ہے، اور نہ کوئی ان کو کوئی اتنی سہولیات دی جاتی ہیں. اچھا، اس پہ بہت ساری میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹاپکس پہ بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. اچھا، پی ایل او جو ہے پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن، یہ اس میں بک میں بار بار ذکر ہے اس کا پی ایل او کا. یہ اصل میں جو پیلسٹینین پیپلز ہیں، اگر ان کو کوئی پرابلمز ہوتی ہیں تو یہ ایک فلسطینی گورنمنٹ ہے ایک قسم کی. پی ایل او جو ہے وہ ایک فلسطین کی جو گورنمنٹ آپ سمجھ لیں وہ اب یہ آرگنائزیشن سنبھال رہی ہے. ان کے جتنے بھی سیاسی کام ہوتے ہیں تو وہ یہ سنبھالتی ہے. تو اس میں اسرائیل کو بنانے کے لیے یہ اس میں بک میں لکھا ہے کہ 500 ولیجز کو ڈیمالش کیا گیا اور کئی لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا. تو اپارٹھیڈ اسٹیٹ یہ، اس میں اپارٹھیڈ کا بار بار ذکر ہے، ایک لفظ ہے اپارٹھیڈ، یہ اور اپارٹھیڈ بار بار اس چیز کا ذکر ہے. اپارٹھیڈ اسٹیٹ، اپارٹھیڈ، اس کے مطلب یہ کہ ڈسکرمنیشن بیکاز آف ریس، کہ ریس کے بہاف پہ آپ ایک اسٹیٹ بنائیں اور اس کو جو دوسری ریس کے لوگ ہیں ان کو قتل کریں یا پھر ان کو اس جگہ سے نکال دیں. اس کو اپارٹھیڈ اسٹیٹ کہتے ہیں.
اور 1948 دسمبر میں جو ہے 194 اسٹیٹس UN جنرل اسمبلی میں رجسٹرڈ ہوئی کہ جس میں 194 اسٹیٹ جو تھی وہ اسرائیل کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ایک علیحدہ سے اسٹیٹ ہے. اور اس بک میں آپ کو میں تھوڑی سی اور انفارمیشن دوں کہ اس بک پہ جو دوسرا اس کا چیپٹر ہے اس میں دا پاسٹ ہے کہ پاسٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ کیا کچھ ہوا، اسرائیل کس طرح اپنے وجود میں آیا، کس طرح جو ہے وہ ایک انہوں نے وہاں جا کے فلسطینیوں سے ڈفرینٹ جگہیں خریدیں اور ان کو وہاں بیٹھنے کی اجازت مل گئی. اور انہوں نے کئی ساری پراپرٹیز انہوں نے پیسے دے کر فلسطینیوں سے خریدی کہ کوئی وہ ایسے بیکار پڑی ہوئی تھی. لیکن آہستہ آہستہ جب وہ ایک اسٹیٹ ڈکلیئر ہوئی تو ایک مطلب کہ فلسطین کا ایک اپنا حصہ ہو گیا اور اس کو علیحدہ علیحدہ 2 ٹکڑوں میں کر دیا. غزہ اسٹرپ علیحدہ ہو گئی، ویسٹ بینک علیحدہ ہو گیا، اوپر بھی اسرائیل اور نیچے بھی سارا اسرائیل کو اسرائیل. اور یروشلم جو ہے اس کے 2 حصے کیے گئے، آدھا مسلمانوں کو ملا اور آدھا اسرائیل کے پاس گیا. تو اس کے بعد پریزیڈنٹ بتایا گیا ہے. پریزیڈنٹ کے حوالے سے اب بہت کچھ زبردست انفارمیشن اس میں بتائی گئی ہیں کہ کیا کچھ چل رہا ہے، پرابلمس کیا ہیں اسرائیل کی اور فلسطینیز کی جو وہاں فلسطین ویسٹ میں کیا پرابلم اور سولوشنس کیا ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سینکشنز لگانا سولوشن نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے تو اس پہ ڈفرینٹ سینکشنز لگا دی جائیں اور ان کی اداروں میں جو ٹیل اویو یونیورسٹی ہے ادھر پڑھنا بند کر دیا جائے. یہ کوئی اس کی کہہ رہے ہیں کہ یہ سولوشن نہیں ہے، یہ ایک ظلم پہ ظلم کہ بھئی آپ ایک اسٹیٹ ظلم کر رہی ہے اور آپ اس کی یونیورسٹی میں پڑھنا بند کر دیں یا جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں اس کو مار دیں یا ٹیکس کروا دیں. تو یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. یا اگر امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اگر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے تو نام چمسکی یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس کا سولوشن یہ نہیں ہے کہ آپ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنا بند کرتے ہیں یا آپ ہارورڈ یونیورسٹی میں وہ چیزیں جو کہ اسرائیل کے حوالے سے ٹھیک ہیں، مطلب کہ ان کی جو اسرائیل کے حوالے سے جو وہاں کی جا رہی ہے بکس لکھی جا رہی ہے یا اس کو پڑھنا. تو یہ کوئی سولوشن، یہ سینکشنز لگانا یہ کوئی سولوشن نہیں. اس نے لکھا کہ ڈفرینٹ ٹاکس سے ڈفرینٹ ان کی، کیونکہ اب یوں ہے کہ ایک کنٹری ود ان اے کنٹری بن چکا ہے. فلسطین تھا پہلے، اس میں اسرائیل اب بن چکا ہے. اب یہ ہے کہ جو 1967 کا جو بارڈر ڈکلیئر تھا کہ یہ فلسطین کا ہے یہ اسرائیل کا ہے، اس بارڈر پہ تو کم از کم وہ جو UN اسمبلی میں ان کی جو ڈیلز ہوئی تھی کم از کم وہ اس پہ تو قائم رہ جائے. وہ اس پہ نہیں قائم رہ رہے. غزہ اسٹرپ پہ حملہ کر رہے ہیں، ویسٹ بینک میں کئی لوگوں کے جو ہے نا گھروں کو ایسے میزائل سے اڑا دیتے ہیں. تو ایک مطلب کہ اور جو سیٹلمنٹس کے ایشوز ہوتے ہیں وہ تو مطلب کہ ایک ڈیٹیل اس میں انفارمیشن بتائی گئی ہے کہ سیٹلمنٹس کے ایشوز پہ کتنے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا ایسے مار دیا جاتا ہے کوئی وداؤٹ اینی ریزنس. ابھی پچھلے دنوں ایک نیوز تھی کہ بھئی 4 فیملیز کو یروشلم میں وہ سلطان عبدالحمید خان کے طور سے رہ رہے تھے اور ان کو ایک پیپرز کوئی اس میں جیسے یہاں ہمارے یہاں TMA ہوتی ہے، میونسپل کمیٹی ہوتی ہے، تو وہاں کی جو میونسپل کمیٹی سمجھ لیں تو ادھر انہوں نے مس انفارمیشن ادھر مطلب کہ تھوڑا سا کاغذات کو چینج کر کے تو ان 4 فیملیز کو وہاں سے نکال دیا. 100 سال سے وہ لوگ وہاں رہ رہے تھے اور وہ نکل کے بیچارے کہاں جائیں. تو اس حوالے سے بھی اس میں بہت ساری انفارمیشن دی گئی ہے. حماس کے حوالے سے بڑی انفارمیشن دی گئی ہے کہ سب سے پہلے جو یہ 9/11 والا واقعہ ہوا تھا تو وہ اس میں لکھا ہے کہ حماس پہلی آرگنائزیشنز تھی، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اس کو نام دیا گیا. فرسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس نے 9/11 ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے پیارے مارے ہیں جا کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں، وہ حماس تھی. تو اس کے بعد بات پڑھتے افغانستان پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد حماس کے بعد مطلب کہ کئی اور لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اگلے ملک میں یا اس سے اگلے ملک میں، اور پھر افغانستان پہ جا کے وہ چیز ختم ہوئی کہ افغانستان نے اٹیک کیا. 12 یہ تو کوئی اور ڈیبیٹ ہو گئی، یہ کسی اور ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد فیوچر بتایا گیا ہے کہ فیوچر میں کیا کچھ ایسے پرابلمس ہو سکتے ہیں مسلمانوں کو جو وہاں مسلمس رہ رہے ہیں، کرسچنس کو کیا ہو سکتے ہیں، یہودیوں کو کیا ہو سکتے ہیں. اور ان سائڈ اسرائیل کے حوالے سے بتایا گیا کہ فار ایگزامپل کچھ ایسی سیٹلمنٹس ہوتی ہیں
جہاں آپ بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ایک جگہ سے نکال دیتے ہیں. فار ایگزامپل ان کے ذہن، بچوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ یار ہمارا یہ گھر تھا، ہمیں یہاں سے نکال دیا. اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ اینڈ وہی بچے جو ہیں بڑے ہو کے وہ دہشت گرد بنیں گے، وہی ٹیررسٹ بنیں گے، اور وہ جو ہے واپس آ کے ان پہ اٹیک کریں گے. اور پھر مسلمانوں پہ الزام لگے گا کہ بھائی ہاں یہ تو ٹیررسٹ ہے. بنایا کس نے؟ تو اس کے بعد امریکہ جو اس کا ساتھ دے رہا ہے ٹیل اویو میں، جو اس کا ایک تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے امریکہ کا، وہ کیوں بیٹھا؟ اس میں ایک اور چیز بھی بتائی گئی کہ تھرڈ پارٹیز کو انوالو ہو کے فلسطین کے اور فلسطینیوں کے، مطلب آپ فلسطین تو ایک نام ہی نہیں رہے کہ آپ میپ پہ دیکھو تو آپ کو فلسطین کی نظر آتا ہی نہیں. مطلب فلسطینی لوگوں کے جو وہاں عربز رہ رہے ہیں اب اسرائیل میں، اب تو ہم اس طرح کی لوگ باتیں کرنے لگ گئے، مطلب فلسطین کا نام ہی لینا لوگوں نے چھوڑ دیا. رجب طیب اردوغان سے ان کا نام لیتے ہیں. تو فلسطین جو ہے اس کے لوگ جو ہیں ان کی سیٹلمنٹس کے حوالے سے اب تو اس طرح کی بات شروع ہو جائے گی کہ دیکھیں جی یہ دہشت گرد. تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کی حیثیت سے ان دونوں کے درمیان معاہدہ فائنل کر رہا ہے. اب وہ ایسا کرے گا یا نہیں کرے گا یہ الگ بات. اچھا ایک مزے کی بات اس میں بتائی گئی ہے، امریکہ کا تھرڈ پارٹی انوالو ہونا اسرائیل اور فلسطین کے ایشو میں ایسے ہی ہے جیسے عراق کو ہم انوالو کر دیں اور سنی شیعہ فساد جو ہے وہ ایران میں سالو کر دیں. یہ اس میں ایک مذاق نام چامسکی نے کیا کہ یہ تو اس طرح ہی ہے. تو مطلب کہ ایک تھرڈ پارٹی ایک ڈفرینٹ 3-4 مسلمان ملک کے یا ڈفرینٹ کرسچن کمیونٹی مل کے، کچھ کرسچنس کے ملک مل جائیں، کچھ مسلمانوں کے ملک مل کے ایک معاہدہ کروایا جائے دونوں. فار ایگزامپل اگر فلسطین لبریشن آرگنائزیشن ہے PLO ہے، وہ اگر فلسطین کے لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہے حکم کے لیول پہ، اور اسرائیل کے جو زیونسٹ ہیں، جو بڑے بڑے ان کے وہاں سیاسی لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، ان کو اس چیز میں اکٹھا کیا جائے کہ یہ بھی لوگ ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی بسنے کا ایک حق ہے، ان کو زندہ رہنے کا حق ہے. یہ اتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، تو کوئی اس کا کیوں اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں. تو اور اس کے بعد جو ہے جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے غزہ ٹورمنٹ، اسرائیل کرائمز اور آور رسپانسبلٹی. نام چامسکی اس کے بہت زبردست کمنٹس کرتے ہیں کہ جو غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو سالو ہونا چاہیے، یہ مسائل حل ہونے چاہیے. کیوں اس طرح کے مسائل جو ہیں ادھر پیش آ رہے ہیں؟ کیوں اسرائیل جو ہے وہ اس کا پیٹ نہیں بھر رہا کہ وہ جو ہے غزہ پہ بھی وہ والی زمین بھی لینا چاہتا ہے. وہ والا خواب جو سلطان عبدالحمید کے پاس جب تھیوڈور ہیلزن ملنے آیا تو اس نے کہا کہ بھئی ہمیں تو صرف جگہ چاہیے. تو سلطان نے کہا کہ آپ تو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جھنڈا جو ہے یہ درمیان میں اسٹار آف ڈیوڈ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا یوفریٹ اور ٹیگرس کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑی جو ریاست کا خواب ایک دیکھتے ہیں کہ جو آپ سب کیا یہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد نے دیکھا تھا. تو ویسی کی ویسی ریاست جو حضرت داؤد کی تھی، ایک بڑی سلطنت تھی، ویسی کی ویسی جو ہے وہ آپ بھی اسی طرح کی سلطنت بنانا چاہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں تو میرے سلطان صاحب اپنا کیلیفیٹ میں یہ آتی ہے، عثمانی سلطنت میں یہ چیز آتی ہے، تو میں آپ کو تو نہیں دوں گا، میں تو آپ کو وہاں رہنے کی. حالانکہ سلطان کے حکم سے 5000 یہودی آلریڈی فلسطین میں آباد ہو چکے تھے، جو کہ اس طرح کے لوگ تھے کہ ان کو کوئی گورنمنٹ نہیں چاہیے تھی، ان کو کوئی یہودی، وہ سلطان کے عثمانی سلطنت کے اندر خوش تھے، رہ رہے تھے. تو اب دیکھیں ان کو غزہ اسٹریپ بھی چاہیے، جو چھوٹا سا مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہاں تو ان کو چین سے رہنے دیں. وہاں بجلی کے مسائل ہیں، کئی مسائل ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کا ان کے کرائمز کیا ہیں، اور اس پہ بھی ایک ڈیٹیل علیحدہ سی ویڈیو بن سکتی ہے. چھوٹے سے کرائم میں نے آپ کو تھوڑے سے پچھلی کچھ 5-10 منٹ پہلے بھی میں نے کچھ نہ کچھ اس بارے میں بولا ہے، تو وہ اس حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل جو ہے وہ اس چیپٹر کے اندر ہے. اور ہماری رسپانسبلٹی کیا؟ ہماری رسپانسبلٹی صرف یہی ہے کہ اس سارے معاملات کو جو بھی یہ ہو رہا ہے اس کو ختم کروانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس میں ایک اور لفظ استعمال وہ ہے پاریا اسٹیٹ.
PARIAH پاریہ اسٹیٹ. تو یہ 11 ہیں پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں. اگر میپ دیکھا جائے تو یہ 11 ایسی اسٹیٹس ہیں جو پاریہ اسٹیٹ میں، جس میں سیریا ہے، سوڈان ہے، بیلاروس ہے، برما ہے، اور اسرائیل بھی اسی میں شامل ہے، اور کئی 5 اور بھی ہیں، 6 اور بھی ہیں. اچھا، نائٹ میئر ان فضا یہ ایک چیپٹر ہے، اور اس میں جو ایک بتائی گئی ہے تباہی بتائی گئی ہے غزہ میں، جو وہاں کے لوگ سروائیو کر رہے ہیں بڑے عرصے سے، اور ہر ٹائم کی بامبنگ، جو ان کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور کئی ایشوز جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. تو بہرحال ویڈیو تو بہت اور بھی بنائی جا سکتی ہے اس پہ، لیکن میں اسی پہ اکتفا کروں گا. اور اگر آپ مزید ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس کو تھوڑا سی گروتھ میں ہیلپ کریں گے، تو میں کئی ساری ایسی بکس ہیں جیسے اسٹیفن ہاکنگ کی ہے بریف ہسٹری آف ٹائم، جس پہ میں نے ابھی ایک ریویو بنا دیا، اور یہی کچھ ہے اس کتاب میں. اور یہ ایک کتاب ہے آزادی پہ لکھی گئی رنگ رائے کی. تو ایسے ڈفرینٹ بکس بہت ساری میرے پاس، کوئی 50-60 کتابیں ہیں، اور میں مزید بھی منگوا کے پڑھ کے اس پہ آپ کو ویڈیو بنا سکتا ہوں، لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ اس پہ کیا رسپانڈ آتا ہے. بہت شکریہ، اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے گا. اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، جو پیچھے سے شور وغیرہ آیا تو اس کے لیے ایڈوانس میں معافی چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایڈیٹنگ سیکھوں تو میں تھوڑے سے جو ہے نا کوئی اسٹائلش ویڈیو وغیرہ بنا سکوں. تو بہت بہت شکریہ. اپنا گرد و نواح کا، ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ہمیں دعاؤں میں مجھے اسپیشلی یاد رکھیے گا. تو السلام.